अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम 4th क्लास उर्दू का शायर का तारुफ और ग्रामर पॉइंट कंप्लीट से देखेंगे। बापूजी लिखने वाले हैं सैदा फ़रहत। सैदा फ़रहत का असल नाम करामत फ़ातिमा था। वो 1 अप्रैल 1938 को भोपाल में पैदा हुए। इनका इंतकाल 11 फरवरी 2003 को हुआ। बच्चों के अदब में आपने कई तख्लीक़ात छोड़े हैं। 1981 में बच्चों की मुस्कान के नाम से एक मजमुआ और 2016 में आपके इंतकाल के बाद उन्होंने कुल्लियत सैदा फ़रहत के नाम से दूसरा मजमुआ शाया हुआ। यहाँ पर चंद अल्फाज की जमा दिए गए हैं। किताब का कुतुब, गाड़ी गाड़ियाँ, लड़का लड़के, दरवाज़ा दरवाज़े, मकड़ी मकड़ियाँ। आसमान का दिए गए अल्फाज की ज़िद देखिए। आसमान का ज़मीन, रात का दिन, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, खूबसूरत बदसूरत। यहाँ पर छिद्दू। छिद्दू मुसन्निफ़ का तारुफ। छिद्दू लिखने वाले हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में हुई। जर्मन यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरियत की डिग्री हासिल की। वो एक माहिर तालीम और बेहतरीन सियासतदान थे। पहले जामिया इस्लामिया के प्रिंसिपल बने, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 1957 में इन्होंने बिहार के गवर्नर और 1962 में नायब सदर जमहूरिया और 1967 तक 69 तक उन्होंने सदर जमहूरिया के ओहदे पर फाइज रहे। 3 मई 1969 में इंतकाल कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। उनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई थी। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ और बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में इनको यानी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न के एज़ाज़ से नवाजा गया। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखे, जिनमें से मशहूर अबू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, घोड़े की नरमी इनकी मशहूर कहानियों में से हैं। यहाँ पर दिए गए अल्फाज की ज़िद लिखिए। छोटे का बड़ा, नुकसान फ़ायदा, सामने पीछे, खुशी गमी, नर्म नरम सख्त। यहाँ पर देखिए नेक, नेक का खैर, खूबसूरत बदसूरत, ऊपर का नीचे, करीब बईद, आखिर अव्वल। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सबक है सोने वाले जागो। लिखने वाले हैं हफीज़ जालंधरी। शायर का नाम देखिए मोहम्मद हफीज़। तखल्लुस हफीज़ जालंधर में पैदा हुए। पैदाइश उनकी 14 जनवरी 1900 में जालंधर में पैदा हुए। उनकी वफ़ात 21 दिसंबर 1982 में लाहौर में हुई और इनका खिताब था अबुल असर। इनके तसरीफ़ात शाहनामा इस्लाम, नग़्मे-ज़ार, सोज़ो साज़ इनके तसनीफ़ात थे। यहाँ मुतज़ाद अल्फाज दिए गए हैं। लफ्ज़ जागो, जागो का जागना सोना, खुशी गमी, सुबह शाम, अच्छा बुरा, खोल बंद, खोना पाना, दुनिया आखिरत, सोना उठना, फूल कांटा, जाओ आओ। नेक्स्ट यहाँ पर ज़बान शनासी दी गई। किसी भी ज़बान को अदा करने के लिए जो आवाज़ें हैं उन्हें 2 ज़मरों में तकसीम किया गया है। एक हैं वोवेल्स यानी मसूते, दूसरे हैं मस्मते यानी कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में उसको वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। मसूते वोवेल्स वो आवाज़ें हैं जो किसी रुकावट के बग़ैर मुँह से अदा होती हैं, जैसे आ, ई, ऊ। मस्मिते वो आवाज़ें हैं जो मुंह की किसी भी हिस्से से अदा नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें सामित या गूंगा भी गूंगा कहते हैं। किसको? मस्मतों को। जैसे बा, जीम, दाल, सिन वगैरह। ये आवाज़ें मसूतों के सहारे अदा होते हैं। मसलन बा की आवाज़ लीजिए, उसे ज़बर, ज़ेर, पेश या अलीफ व ई के साथ अदा कर सकते हैं। बग़ैर मस्वितों के ये अदा नहीं किए जा सकते, यानी बग़ैर वोवेल्स के कॉन्सोनेंट्स आवाज़ अदा नहीं किए जा सकते।
اردو میں زبر زیر پیش الف ای یہ اور واو کی آوازیں مصوتے ہیں اور باقی کے سارے حروف کی آوازیں مصمتیں یعنی کانسوننٹس ہیں۔ مصوتوں کو 10 مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری آوازوں کے لیے اردو میں الگ سے حروف نہیں ہیں۔ انہی 4 حروف الف ای یہ اور واو کی آوازوں کو کم یا زیادہ کر کے یہ 10 مصوتے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان میں 3 چھوٹے یا خفیف مصوتے ہیں اور 7 لمبے مصوتے ہیں۔ 3 مصوتے آ کے چھوٹے ہوتے ہیں اور باقی کے 7 آ کے لمبے مصوتے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چھوٹے مصوتوں کی علامتوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان علامتوں کو اعراب یا حرکات کہتے ہیں۔ یا کہ چھوٹے مصوتے 3 ہیں جو زبر، زیر اور پیش۔ زبر آ کے الف کی چھوٹی آواز ہے، جیسے بن، رب آ کا ساؤنڈ آ رہا ہے، کر، میں، با، را اور کاف کی آواز۔ زیر یعنی ای کی چھوٹی آواز ہے، زیر، جیسے اس، جن، دن، میں، الف، جیم اور واو کی آواز۔ پیش یہ واو کی چھوٹی آواز ہے، پیش، جیسے اس، دکھ، گل، میں، الف اور گاف کی آوازیں ہیں۔ نیکسٹ آ کے لمبے مصوتے الف، کان، بال، رات، یعنی بہت یا کہ لمبے مصوتے یعنی زیادہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ الف، کان، بال، رات، یہ، ایسا، کیسا، سیر، ایک، دیکھ، دیر، ایسے ہی ای، کھیر، جھیل، تیر، یعنی ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے اس میں۔ واو، کھول، بول، زور، واو کا ساؤنڈ۔ او، کون، او کا سو، غور۔ او کا آواز آ کے دور، اون، ہور، یہ او کا آواز۔ یہ تھے مصوتے اور مصمتے۔ نیکسٹ سلطان ہند۔ سلطان ہند لکھنے والے شاعر ہیں ڈاکٹر ظہور الحسن۔ مصنف کا نام ڈاکٹر ظہور الحسن تھا اور تخلص ان کا کیا تھا؟ شارب تھا۔ پیدائش کب ہوئی؟ 1914 مراد آباد میں، اور ان کی وفات 1996 میں ہوئی۔ ڈاکٹر ظہور الحسن شارب ایک مشہور مصنف، شاعر اور مفکر تھے۔ آپ کو اولیاء کرام سے بڑی عقیدت محبت تھی۔ آپ 1970 میں اجمیر کے مشہور مرکز انا ساگر کے سجادہ نشین ہوئے اور لوگوں کی اصلاح و تربیت کی۔ تصوف اور ادب سے متعلق آپ کی کئی کتابیں بہت مقبول ہوئی ہیں۔ یہاں پر دیے گئے واحد کے الفاظ جمع لکھیے۔ کرسی، کرسیاں، کتاب، کتب، مرکز، مراکز، حکم، احکام، کرامت، کرامات، غریب، غربا، تعلیم کی جمع، تعلیمات، خوشی، خوشیاں، عبادت، عبادات یا عبادتیں، زائر، زائرین۔ یہاں پر دیے گئے الفاظ کی متضاد الفاظ دیکھیے۔ خوشی کا غمی، مشہور کا ذلیل، غریب کا امیر، قریب بعید، محبت نفرت، آرام، آرام کا کیا ہے؟ پریشان، تھوڑا زیادہ، مالک کا غلام، عالم، عالم کا عالم، جاہل، موت، زندگی یا حیات۔ یہاں دیکھیے زبان شناسی۔ واو کیا بات ہے، بس صاحب، بس، افسوس، صد افسوس۔ ان جملوں میں واو، بس اور افسوس کے بعد ایک علامت کا استعمال ہوا ہے۔ یہ علامت کا استعمال ہوا ہے۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ فجائیہ کہتے ہیں، یعنی ایکسکلیمیٹری مارکس۔ یہ علامت ان الفاظ یا جملوں کے بعد لگائی جاتی ہے جن میں خوشی، غمی، افسوس، غصہ، حقارت، تعجب، خوف جیسے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، تب یہ علامت کو لگائے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ارے واو، آپ تو کل آنے والے تھے، یہ واو کے بعد اس کا نشان لگاتے ہیں۔ میاں آپ غصہ کیوں کرتے ہو، آپ کے بعد آتا ہے۔ ہائے ہائے، ہائے ہائے کے بعد اس کو لگایا جاتا ہے۔ افسوس، میں وقت پر نہیں پہنچ سکا، افسوس کے بعد۔
بہت خوب کے بعد لگایا جاتا ہے. کیا شعر کہا ہے آپ نے؟ نیکسٹ، میں غریب تتلی ہوں. شاعر ہیں، لکھنے والے شاعر ہیں حیدر بیابانی. شاعر کا نام ہے حیدر تخلص حیدر. انہوں نے حیدر بیابانی کے نام سے مشہور ہیں. پیدائش 1940 میں ضلع اچل پور مہاراشٹر میں ہوئی اور ان کے مشہور تصنیفات کے ننھی منھی باتیں. حیدر بیابانی بچوں کی نظمیں لکھنے والے بڑے مشہور شاعر ہیں. آپ کی کم و بیش 40 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ان کی کتاب ننھی منھی باتیں بہت مشہور ہوئی. بچوں کے ادب پر آپ کو مختلف انعامات سے نوازا گیا. حکومت مدھیہ پردیش نے ان کے کئی نظموں کو اسکول کی درسی کتابوں میں شائع کیا ہے. انہوں کہاں کے رہنے والے تھے؟ انہوں مہاراشٹر کے رہنے والے تھے اور ان کی مشہور کتابیں آ کے کم از کم 40 آپ کی کم و بیش 40 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ان کی بہت مشہور کتاب آ کے ننھی منھی باتیں. زبان شناسی. مور بہت ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے. مور بہت خوبصورت پرندہ ہے. رامیہ نے ہری چوڑیاں خریدی ہیں. یہاں پر ہری. یہ آم بہت میٹھا ہے. میسور پاک بہت لذیذ ہوتے ہیں کہ نہیں. اوپر کے جملوں میں خوبصورت، ہری، میٹھا اور لذیذ جیسے الفاظ مور، رامیہ، آم اور میسور پاک کی تعریف یا وصف یا خصوصیت کو بیان کر رہی ہے. کسی جملے میں اسم کا رنگ ہو یا مزہ ہو یا حالت یا خصوصیت یا وصف بیان کیا جائے تو اس لفظ کو صفت کہتے ہیں. صفت کو انگریزی میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. عام طور پر صفت کی جمع کیا ہے؟ صفات ہے. اسم کے پہلے صفت استعمال ہوتے ہیں. ذیل کے جملہ پڑھیے اور جملوں میں صفت کی نشاندہی کرتے ہوئے خط کشیدہ لکھیے. ہاتھی بڑا جانور ہے. اس میں صفت کیا ہوتا ہے؟ بڑا. لیموں کا ذائقہ کھٹا ہے. صفت. کتاب کو خوبصورت کوڈ سے سجایا گیا. خوبصورت. ہری مہندی جب ہم ہتھیلیوں پر لگاتے ہیں تو اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے. یہاں پر لال. ہمیشہ گرم کیا ہوا دودھ پینا. گرم یہاں پر صفت ہے. دیے گئے صفت یا صفات کا استعمال جملہ دیکھیے. یہاں پر چند واحد الفاظ کی جمع. سڑک کا سڑکیں، کارخانہ کارخانے، پرزہ پرزے، سبزی سبزیاں، دوائی دوائیاں. واحد جمع. علم کا واحد جمع کے عالم، آلہ آلے، ستارہ ستارے، تجربہ تجربے، بلندی بلندیاں. زبان شناسی. ہم صبح اٹھتے ہی منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، وہاں استاد سے اسباق سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، دوپہر کھانا کھاتے ہیں، پھر سے پڑھتے لکھتے شام کو گھر آتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، رات کا کھا کر سو جاتے ہیں. عموماً ہمارا روز کا معمول ہے. ہم روزانہ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک سونے تک ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. اس کچھ نہ کچھ کرنے کو ہی ہم کام کہتے ہیں. کام یعنی فعل. یعنی روزانہ ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، جیسے اٹھنا، دھونا، کرنا، جانا، سیکھنا، پڑھنا، لکھنا، کھانا، کھیلنا اور کودنا، سونا، سب کسی نہ کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں. ذیل کے جملے پڑھیے. اقبال اور سراج آم کے باغ کو گئے. اس میں فعل یعنی کام ہے گئے. وہاں انہوں نے آم توڑے. گھر لے آئے آ کے فعل. امی کو دیے. ان جملوں میں گئے، توڑے، آئے اور دیے الفاظ کو کام کو انجام دے رہے ہیں. ہماری گائیں. اس کا یہاں دیکھیے تھوڑے مؤنث اور مذکر اور مؤنث کو پہچانیے. لفظ. لڑکا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ لڑکا آ کے مذکر ہے. عورت مؤنث ہے. مکڑا مذکر. دھوبن آ کے مؤنث ہے. یعنی دھوبی آ کے مذکر، دھوبن آ کے مؤنث. مالن یہ بھی مؤنث ہے. شیر آ کے مذکر ہے. کتا آ کے مذکر ہے. ہتھنی مؤنث. بکری مؤنث. گائیں آ کے مؤنث. زبان شناسی.
میرا بھائی اسلم جو سب سے چھوٹا تھا گزشتہ ماہ اس دنیا سے چل بسا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اوپر کے جملوں میں یعنی یہ علامت قوسین، یہ علامت کیا ہے؟ قوسین کی علامت ہے، انہیں قوسین کہتے ہیں، براکٹس، انہیں انگریزی میں براکٹس کہتے ہیں۔ جملوں میں اندرونی وضاحت بیان کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتے ہیں اس کو ہی قوسین کہتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں مناسب جگہوں پر قوسین استعمال کیجیے۔ نام کو اسم نون کہتے ہیں۔ APJ ابوالکلام سائنسدان نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت دی۔ یہاں پر قوسین۔ نثار احمد جو ہمارے پڑوسی تھے کل امریکہ روانہ ہو گئے۔ نیچے دی گئی عبارت پڑھی، مناسب جگہوں پر ختمہ سکتہ فجائے سوالیہ قوسین کا استعمال کیجیے۔ یہاں پر اردو کا جماعت چہارم کا کمپلیٹ سے ختم ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 5th کلاس کا انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ کریں، شیئر کریں، لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔